अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJTV। जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त मंजर आम पे आ गया है। कुछ देर पहले ही ज़राए से मिलने वाली इस दस्तावेज़ के मुताबिक ये ख़त एक सफ़े पर मुश्तमिल है और ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इस ख़त में मुखातब किया गया है। यही वो ख़त है जिसका आखिरी हिस्सा पढ़कर आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये ऐलान किया कि जो 5 रुकनी बेंच जिसने 63A की नज़रसानी की दरख्वास्तों की समाअत करनी थी, वो बेंच टूट गया है और अब उस बेंच की तश्कील नौ की जाएगी। मासवा इस बात की कि वो एक और कोशिश करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाने की, और अगर आज वो ना माने तो फिर कल एक नए बेंच के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह किसी और जज की जो है वो तकर्री की जाएगी उस जजेस कमेटी के इजलास में, जिस जजेस कमेटी की तश्कील जो है सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुई है। और जस्टिस मुनीब अख्तर का जो ख़त के मंदराजात अब सामने आए हैं वो मैं आपको तफसीलन बता देता हूँ। इसमें कहा गया है कि ये ख़त जो है 63A की हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम वफाक पाकिस्तान और दूसरों के नाम से जो एक नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी, ये ख़त उसके हवाले से है और आज उसकी ये समाअत हो रही है। 5 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा है और ये बेंच 23 सितंबर को तश्कील दिया गया था उस कमेटी की तरफ से, जैसा कि जो कमेटी एक नए हुकूमती सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई थी। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि एक सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने 23 सितंबर 2024 को अपने एक नोट में अहम आइनी सवालात उठाए थे और कुछ मामलात को ज़ेर बहस लाया था जिनका ताल्लुक़ सदारती ऑर्डिनेंस से मुतल्लक़ था। और उस नोट के अंदर तरीक़ाकार के हवाले से सवाल उठाए गए थे और बड़े अहम सवाल थे, और जो चीफ़ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के उस नोट का 25 सितंबर 2024 को जवाब भी दिया था। और बजाय इसके कि जो संजीदा सवालात जस्टिस मंसूर ने अपने ख़त में उठाए थे उनका जवाब दिया जाता, अफसोस की बात है कि चीफ़ जस्टिस ने जो है एक किस्म की एक किरदार कुशी की एक मुहिम चलाई है अपने जवाब में, यानी कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो जवाब दिया था और उस मुहिम के दौरान जो उन्होंने तहरीरी जवाब दिया था, एक तो किरदार कुशी की गई और दूसरा सेल्फ़ एडुलेशन, यानी अपनी तारीफ़ अपने मुँह आप मियाँ मिट्ठू चीफ़ जस्टिस बनते रहे और अपनी तारीफ़ें ही करते रहे। फिर इस ख़त में कहा गया कि ये बदकिस्मती की बात है कि चीफ़ जस्टिस ने इस तरीके से अपना रवैया अपनाया और ये रवैया अपनाया जबकि जो अहम आइनी मामलात थे और सवालात थे उनके जवाब चीफ़ जस्टिस ने नहीं दिए। आगे जाके जस्टिस मुनीब अख्तर ये लिखते हैं कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो मामला ये नज़रसानी 63A की नज़रसानी दरख्वास्तों का सामने अब आया है कि ये 17 तारीख़ को जो एक मीटिंग हुई थी 18 जुलाई 2024 को 17वीं मीटिंग जो हुई थी, उससे ये पहली दफ़ा ये मामला कमेटी के सामने आया था। और ये कमेटी जो है 17 अगस्त 2023 से ये मीटिंगें कर रही हैं और हालांकि कोई भी बेंच इस हवाले से तश्कील नहीं दिया गया था क्योंकि चीफ़ जस्टिस जो थे वो अक़लियत में थे। उन्होंने एक 5 रुकनी बेंच तजवीज़ किया था जिसकी सरबराही सीनियर प्यूनी जज यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने करनी थी। और यानी कि 63A के हवाले से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने 18 जुलाई 2024 को एक 5 रुकनी बेंच तजवीज़ किया था 63A की नज़रसानी समातों के लिए, और उस 5 रुकनी बेंच की सरबराही जो थी वो जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज ने करनी थी। ताहम अब वो वाली तजवीज़ जो है वो भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो है वो तजवीज़ अपनी ही दी गई तजवीज़ जो है वो अब छोड़ दी है, उसको अबेंडन कर दिया है और अब ख़ुद ही इस 5 रुकनी बेंच की सरबराही संभाल ली है और फॉर रीज़न्स दैट आर नॉट अननोन। और उसकी वजूहात क्या हैं वो सबको पता है, यानी कि जो उसकी वजूहात हैं वो नामालूम नहीं है, वो मालूम है। आगे चल के पैरा 3 में जस्टिस मुनीब अख्तर ये कहते हैं कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब जो बेंच बनाया गया है उसमें
جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو کہ بطور ایک ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ کی سٹنگز کو اٹینڈ کرتے ہیں، جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 182 میں ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے ان کا مینڈیٹ واضح کیا گیا ہے۔ اور ایڈ ہاک جج کی اس بینچ میں شمولیت جو ہے یہ اس کی جو ایڈ ہاک جج کی جو سپریم کورٹ میں تعیناتی کی جو وجوہات تھیں، وہ وجوہات جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 19 جولائی 2024 کے اجلاس میں واضح کر دی گئی تھی، اور وہ جسٹس میاں خیل کو کس بنیاد پہ کہا گیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ بطور ایڈ ہاک جج وہ آئیں اور اپنا عہدہ سنبھالیں، اس کی وجوہات جو ہیں وہ 19 جولائی 2024 جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں تحریر کر دی گئی ہیں۔ اور جس قسم کا فریم ورک جوڈیشل کمیشن نے اپنے 19 جولائی 2024 کے اجلاس میں طے کیا تھا، تو اور جو کمیٹی تھی اس نے اپنے جو ایک 27 اور 28 جولائی کی جو واٹس ایپ میسیجز ہیں، جو کہ ایک ان کا شاید واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، تو ججز کمیٹی نے بھی واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے ایڈ ہاک ججز کے جو دائرہ کار تھا وہ طے کر دیا تھا، یعنی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ ایڈ ہاک ججز کون سے کیس سن سکتے ہیں اور کون سے نہیں، اور یہ جو پرانی ججز کمیٹی تھی اور واٹس ایپ میسیجز جو تھے ان کے ذریعے یہ ان کا دائرہ کار طے ہو چکا تھا۔ اور یہ واٹس ایپ میسیجز جو ہیں وہ 27-28 جولائی 2024 کے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ جسٹس مظہر جو ہیں مظہر عالم میاں خیل، وہ اس بینچ کا حصہ تھے جس نے اکثریت کے ساتھ 63A کا فیصلہ دیا تھا، اور اسی فیصلے کو اب یہ بینچ نظر ثانی کر رہا ہے۔ تاہم موجودہ حالات میں جو جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی موجودگی ہے اس 5 رکنی بینچ پہ جو نظر ثانی کی سماعت کر رہا ہے، وہ حیران کن ہے، اور وہ جو ہے ایک قسم کی مشکوک ہے۔ اب یہ بھی ایک مانی ہوئی بات ہے، یہ مسلمہ ایک اصول ہے کہ جو نظر ثانی درخواستیں ہیں ان کو وہی ججز سنتے ہیں جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا ہوتا ہے، اور جو ججز ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں ان کے جو فیصلے ہیں وہ نظر ثانی بینچ عام طور پہ اس میں نئے ججز سنتے ہیں۔ اس لیے جسٹس مظہر عالم میاں خیل جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی نظر ثانی کے اندر اس بنیاد پر موجودگی یا ویسے بھی بطور ایڈ ہاک جج موجودگی کہ انہوں نے وہ پرانا فیصلہ لکھا تھا، وہ آئین کی منشا کے خلاف ہے، یعنی آئین کے آرٹیکل 182 کے خلاف ہے، اور وہ اس بینچ پہ موجود نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ایک ریٹائرڈ جج ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے پہلے خط میں کہا کہ جو ایڈ ہاک ججز ہیں ان کا ایک دائرہ کار پہلے سے طے کیا جا چکا ہے۔ پھر پیرا 4 میں جسٹس منیب اختر لکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ جو ہے ان تمام جو معروضی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ جو کہ یہ بینچ بنایا گیا ہے آرڈیننس کے تحت بنائی گئی ججز کمیٹی کے ذریعے، اس معاملے کو بھی ہمیں اب دیکھنا ہوگا۔ اور اس میں ایک رائے یہ ہے، اس میں ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے افسوس کے ساتھ جو ہے معذوری ظاہر کرنی پڑ رہی ہے کہ اس وقت یعنی فی الحال اس بینچ کا میں حصہ نہیں بن سکتا، اور اس بات کو بھی کہنا پڑے گا یا اس بات کو بھی نوٹ کیا جائے کہ میں بینچ سے دستبرداری کا اعلان نہیں کر رہا، یہ کوئی ریکیوزل نہیں ہے، اینڈ میری جو موجودہ انیبلٹی ہے اس کو موجودہ جس کو کہنا چاہیے بینچ پہ بیٹھنے سے جو معذوری کا میں جو اظہار کر رہا ہوں اس کو غلط معنی نہیں دینے چاہیے، اور اس کو یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ میں ریکیوز کر رہا ہوں یا بینچ سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ اور پھر آخر میں جسٹس منیب اختر نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ جو میرا نوٹ ہے اس کو
جو ہے اس ججز کمیٹی کے ریکارڈ پہ رکھا جائے، بلکہ کرمنل ریویو پٹیشن جو سن رہا ہے، جو کہ اس پٹیشن کا جو ریکارڈ ہے، جو فائلیں ہیں نظر ثانی کی، اس پہ بھی اس نوٹ کو ریکارڈ پہ رکھا جائے۔ اب یہ ریکارڈ پہ رکھنے کی جو بات ہے، اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو لیٹر ہے یہ سپریم کورٹ کے جو تمام ججز ہیں ان کو بھی اس کی کاپی بھیجی گئی ہے۔ تو یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے۔ یہ خط اس میں کہا گیا ہے کہ جو نظر ثانی درخواستیں ان کے ریکارڈ پہ رکھا جائے۔ یہ ریکارڈ پہ آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کل اگر لیٹ سے چیف جسٹس منصور علی شاہ بنتے ہیں تو یہ جب نظر ثانی اگر ان کے سامنے رکھتی ہے تو پھر یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ بنیاد بن سکتا ہے کسی بھی قسم کی نظر ثانی کا جو فیصلہ اب قاضی فائز کی سربراہی میں بینچ کرتا ہے، اس فیصلے کو دوبارہ نظر ثانی کرنے کے لیے یا اس فیصلے کو ایون ری وزٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ویسے تو جو نظر ثانی جو ہوتی ہے وہ حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ بدلی نہیں جا سکتی، لیکن اس کی نظیر موجود ہے کہ کچھ معاملات میں بہت کم ایسا ہوتا ہے، مگر کچھ معاملات میں نظر ثانی کا فیصلہ ہونے کے باوجود بھی سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کو ری وزٹ کرتی رہی ہے۔ اور سب سے جو ایک عجیب و غریب طریقہ اپنایا گیا تھا وہ خود چیف جسٹس قاضی فائز نے اپنایا، جو مبارک ثانی کیس میں انہوں نے ایک کے بعد دوسری اور پھر آخر میں تیسری نظر ثانی میں جا کے وہ اپنے فیصلے کو بھی واپس لیا تھا۔ تو یہ خط بڑا اہم ہے اب، اور یہ دوسرا خط ہے جو سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کی طرف سے لکھا گیا ہے، اور اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا۔ اس خط کی اہم بات یہ ہے کہ جسٹس منیب نے چیف جسٹس قاضی فائز کے ان مضحکہ خیز الزامات کا جواب دینے، ان الزامات کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیا جائے، اور انہوں نے ان کو ٹوٹلی ان الزامات کو برش اسائڈ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آئینی سوالات جسٹس منصور علی شاہ نے آرڈیننس کے حوالے سے اٹھائے تھے اور اس آرڈیننس کو فل کورٹ کے سامنے انتظامی سائٹ پہ نہ رکھنے کے حوالے سے اٹھائے تھے، چیف جسٹس قاضی فائز نے ان کا جواب نہیں دیا، اور وہی سب سے اہم معاملات تھے۔ تو جسٹس منیب آج کورٹ روم میں نہیں آئے، جیسا کہ اب تک آپ سب کو معلوم ہو چکا ہے، اور صرف 4 ججز آئے، اور ان 4 ججز نے بظاہر یہ کوئی عدالت تو تھی نہیں، لگ رہا تھا کہ پریس کانفرنس ہے، کیونکہ اگر 5 ہوتے تو وہ عدالت ہوتی۔ تو بہرحال ان چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ اب نیا بینچ بنائیں گے، اور کل تک اب پتہ چلے گا۔ اس خط کے منظر عام پہ آنے کے بعد لگتا نہیں کہ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز، جسٹس مندوخیل یا جسٹس امین الدین خان یا جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی کسی بھی دلیل کے سامنے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، اور لگتا ہے یہ کہ وہ دوبارہ اس بینچ پہ نہیں آئیں گے۔ اور اس خط کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز پہ اب دباؤ بڑھے گا، اور خاص طور پہ جو پیراگراف 2 میں جو انہوں نے جملہ کہا ہے کہ یہ جو تجویز ہے، وہ جو تجویز تھی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی کرنے کی، جو چیف جسٹس قاضی فائز نے خود ججز کمیٹی میں دی تھی، اب وہ اس جسٹس منصور علی شاہ والے 5 رکنی بینچ اپنے ہی بنائے گئے تجویز کردہ بینچ کو انہوں نے ابینڈن کر دیا ہے، اور انہوں نے بغیر کوئی وجہ بتائے چھوڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہ نامعلوم نہیں ہے، یعنی اس کی وجوہات سب کو پتہ ہے کیا ہے، اور وہ وجوہات ہم تجزیے میں بیان کر سکتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ 63A کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس قاضی فائز اس کو ختم کریں گے، اور پی ٹی آئی کے جو اگر اراکین پی ٹی آئی کے قرار دیے بھی جاتے ہیں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے مطابق کسی بھی مرحلے پہ کسی بھی مجبوری سے، تو وہ اراکین کو مجبور کر کے، ان میں سے چند کو مجبور کر کے 2 تہائی اکثریت لے کے حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کر سکے گی، آئینی عدالت بن جائے گی، اور چیف جسٹس قاضی فائز 25 اکتوبر سے پہلے اس آئینی عدالت کی سربراہی کے لیے بھی ان کو نامزد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جو اس خط سے اب مزید واضح ہو گئی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، کون سا جج 5 رکنی بینچ میں شامل ہوتا ہے، اور کل کیا جو چیف جسٹس قاضی فائز ہیں وہ یہ جو 63A کا فیصلہ ہے اس کو ابتدائی سماعت کے طور پہ یا پہلے دن اس کو معطل کر دیتے ہیں، اور اگر 63A کا سپریم کورٹ کا فیصلہ کل معطل ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ پی ٹی آئی کے بندے توڑ کے اپنی 2 تہائی اکثریت پوری کرے، آئینی عدالت بنائے،
اور اس آئینی عدالت کے بننے کے بعد اگر آئینی ترمیم اگر منظور ہو جاتی ہے 2/3 اکثریت سے، سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی، تو پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے۔ اور شرمناک بات یہ ہوگی کہ ایک نئی آئینی عدالت کا تو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، مگر شاید جسٹس منصور علی شاہ جو موجودہ آئین کے تحت سینئر ترین جج ہونے کے ناطے 25 اکتوبر کے فوراً بعد چیف جسٹس جنہوں نے عہدہ سنبھالنا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔